अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हर शहर में किसी चैलेंज से कम नहीं। जहां पर आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं शहर में ट्रैफिक के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं और इन मसाइल की वजह से बहुत से हादसात भी पेश आते हैं। इस वक्त ज़रूरत ये है कि लोगों में शऊर बेदार किया जाए ताकि इन हादसात में कमी हो। और इसी हवाले से गुज़िश्ता साल नवंबर में पंजाब कबीना ने एक अथॉरिटी की मंजूरी दी, पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी बनाने का मकसद ये था कि लोगों में शऊर बेदार किया जाए और ऐसे हादसात को कंट्रोल किया जाए। डेफिनेटली रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हादसात होने पे काबू ज़रूर पाया जा सकता है कि कम से कम हादसात हों। ये अथॉरिटी इस वक्त पंजाब में किस तरह से काम कर रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ डीजी पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी मौजूद है, मंजर जावेद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जिस तरह अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बोला कि अभी जो हम देखते हैं शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है और हादसात भी जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं डेली की रूटीन में। अब डेफिनेटली इन जो हादसात हैं उनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि लोगों में शऊर बेदार हो कि किस तरह से जो हादसात हैं उनमें कमी जो है वो आ सकती है। तो ये जो अथॉरिटी नवंबर में जिसकी अप्रूवल दी गई है कबीना ने और बनाई गई है, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस अथॉरिटी का बनाने का जो मकसद है वो, जिस तरह से मैंने बताया कि हादसात कंट्रोल करने का है, तो किस तरह से जो ये अथॉरिटी है वो इस वक्त काम कर रही है? आप हैरान होंगी कि आप रोज़ाना सुनती हैं कि इतनी डेथ दहशतगर्दी से हो गई, इतनी डेथ किसी और चीज़ से हो गई, लेकिन जब आप एक्सीडेंट्स का स्टैटिस्टिक लेंगी, इनका डाटा लेंगी, तो आपको लगेगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में, और पर्टिकुलरली जब मैं तो चूँकि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं पंजाब के हवाले से कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर डेथ कोई हो रही हैं तो वो रोड एक्सीडेंट्स में हो रही हैं। और तकरीबन रोज़ाना जो डेथ होती हैं एक्सीडेंट्स में, उनकी तादाद कोई 13-14 डेथ हैं जो पंजाब में इस वक्त डेली हो रही हैं। तो आप इसी को मल्टीप्लाई कर सकती हैं। तो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जब ये हुकूमत में आई तो इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर तो ये शरह बहुत ही कम है, तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा शरह है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उस ज़िमन में फिर ये जो अथॉरिटी है पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी, इसका क़याम अमल में आया और इसके 4 बेसिक पिलर्स हैं, और पूरी दुनिया में 4 पिलर्स ही होते हैं जो इस रोड सेफ्टी को देखते हैं कि एक्सीडेंट सिर्फ 4 वजह से हो सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ड्राइवर्स हैं, दूसरी जो वजह है वो गाड़ियां हैं, तीसरी जो वजह है वो रोड्स हैं, और चौथी जो है वो ट्रैफिक का या कवानीन का या ट्रैफिक का शऊर ना होना है। ये 4 एक बुनियादी वजह। पाकिस्तान की और पंजाब की बात करें तो एक बड़ी वजह ये मोटर बाइक्स भी हैं, जिनको जो उनके जो राइडर्स हैं उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती। और देखते हैं अब तो मरियम नवाज साहिबा ने जो है अलग से रोड्स बना दी हैं, मतलब लेन जो है वो अलग है इस बाइकर्स की, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनमें अभी तक शऊर जो है वो बेदार नहीं हो। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। और अगर मैं इस थोड़ी सी आपको स्टैटिस्टिक बताऊं तो इस वक्त अगर पंजाब की मैं बात करूं तो 24 मिलियन गाड़ियां हैं जो रजिस्टर हुई हैं। उन 24 मिलियन में से जो 20 मिलियन है वो मोटरसाइकिल्स हैं, वो बाइक्स हैं। और और रोज़ाना जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो 70% एक्सीडेंट्स के अंदर बाइक्स वालों का, और ज़्यादा डेथ भी 60% जो डेथ हैं वो भी बाइक्स वालों की होती है। और लापरवाही की मंजर साहब इंतहा ये है कि बाइक का नॉर्मली हम देखते हैं जैसे बाहर के ममालिक में अगर बाइक चला रहे हो तो दोनों साइड पे मिरर्स होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, जिसके आप देख सकते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन सी बस आ रही है, बाइक आ रही है। लेकिन हमारे हाँ ये पहली बार ऐसा यहाँ पे देखने को आता है कि इन्होंने मिरर्स लगाए ही नहीं होते बाइक्स पे। ये बिल्कुल सही कहा। और सबसे ज़्यादा मतलब हम रेस्क्यू 1122 के साथ मिलके हमने एक डाटा सेंटर इस्टेब्लिश किया है जहाँ पे हम रोज़ाना इनका एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये एक्सीडेंट होते क्यों हैं। तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि सबसे बड़ी जो वजह है वो ड्राइवर्स की नेग्लिजेंस है। वो थोड़ा सा अगर मतलब केयरफुल हो जाएं तो ये हमारे एक्सीडेंट बहुत कम हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी उसकी नेग्लिजेंस भी यही है। और यू टर्न उसने गलत ले लिया, इलीगल यू टर्न ले लिया, उसने देखा नहीं किसी को वो पीछे आ रहा है, उसने वन वे की खिलाफ वर्जी कर ली। यू टर्न लेना तो दूर की बात है, अगर किसी बाइकर को ये नजर आया कि यू टर्न थोड़ा सा दूर है तो वो वन वे जाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही मैंने कहा कि अगर वो मतलब ये यू टर्न है, उसका इलीगल टर्न है, उसी का वन वे का गलत इस्तेमाल है, और सारे एक्सीडेंट्स इन्हीं से होते हैं। और फिर और आप हैरान होंगी कि ये जो बाइकर्स हैं ये ज़्यादातर यंग लोग चलाते हैं, और
اس لیے بائکرز کے اوپر جو زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے یا زیادہ زخمی ہوتے ہیں وہ یہ بائکرز والے ہوتے ہیں, جوان بندے ہوتے ہیں, اور جوان بندے سے پوری فیملی کا آپ ڈرامہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں, اس سے بریڈ اینڈ بٹر اس پوری فیملی کی انوالو ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سب سے بڑا اگر کوئی مطلب میں کہوں اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی کاز یہ ہے بائکرز ہیں جن کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹس. اچھا, اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ بڑے چیلنجز ہیں وہ کون سے ابھی تک آپ کو درپیش آتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ سب سے بڑا جو ہمیں چیلنج ہے نا اس وقت وہ انہی بائکس کا ہے کہ ہم ان بائکس کو کیسے کم کریں, یا ان بائکس والوں کو ہم وہ جو قانون ہے اصول ہیں ان کی کیسے پیروی کروائیں, انفورسمنٹ کیسے کریں. اچھا, پھر اس ساری چیز کو ہم شفٹ کیسے کریں ٹورڈز پبلک ٹرانسپورٹ. تو چونکہ دیکھو نا, جیسے میں نے کہا 24 ملین گاڑی ہیں, ان میں سے 20 ملین تو ہیں ہی بائکس, اور بائکس تو ایسی ہیں جن کے پاس. اچھا, پھر ایک اور آپ اس میں دیکھیں گی 20 ملین اگر مطلب بائکس ہیں تو جو لائسنسڈ ہیں وہ کوئی 46% ہیں, یعنی آدھے لوگوں نے تو بائکس کے لائسنس ہی نہیں بنوائے. اور پھر انڈر ایج بچے ہیں وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, بغیر لائسنس کے چلا رہے ہوتے ہیں, بغیر ٹریننگ کے چلا رہے ہوتے ہیں, اور صرف ان کا نقصان نہیں ہوتا. لیکن منظر صاحب, آپ اس چیز کو بھی یہاں پہ ایک نوٹ کریں کہ اگر انڈر ایج بچے ہیں یا وہ اگر چلا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے پیرنٹس کی اپروول کے بعد, ان کی اجازت کے بعد چلا رہے ہیں. تو اتنا تو شعور ہونا چاہیے والدین میں کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ایک تو جب ان کے لائسنس بنے اور وہ انڈر ایج نہ ہوں, ان کے لائسنس پراپر ہوں, آئی ڈی کارڈ ہوں, اس کے بعد پرمیشن دیں, اور اس کے بعد جب پرمیشن دیں تو پراپر ان کو اصول بتائیں کہ کس کس طرح سے جو ہے آپ نے بائک چلانی ہے, کن قوانین کی پاسداری کرنی ہے. یہ تو بڑا مطلب پویٹر رول ہے والدین کا. انڈر ایج بچہ تو گاڑی لے کے ہی نہیں نکل سکتا جب تک والدین اسے پرمیشن نہ دیں. اور والدین کی مطلب وہ جو آگاہی ہے, بچوں کی تربیت ہے, بچوں کو روڈ سینس دینی ہے, بچوں کو لے کے چلنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ بھی ہے کہ ہماری ٹریفک پولیس اس کو انفورس کرے کہ بھئی جو انڈر ایج بچے چلا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے. اب پرابلم یہ بھی ہے نا کہ ہوا بھی ہے, بہت زیادہ ایکشن ہوا ہے. ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے ایک ہماری کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے میٹنگ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو انڈر ایج بچہ اگر کوئی اس طرح کا انوالو ہوتا ہے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو آپ ان کے والدین کے خلاف بھی ایکشن لیں. تو یہ بھی ایک ہم انفورسمنٹ بھی اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اور ادر سائڈ جو آگاہی ہے اور تربیت ہے اور اپنی لائسنسنگ رجیم ہے اس کو بھی ہم بہتر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مئی کے اعداد و شمار کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ ماہ پنجاب بھر میں 39,978 ٹریفک حادثات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں, اور بہت بڑا فگر ہے, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی اس حوالے سے ذکر کر رہے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور کون سے جو بڑے اقدامات ہیں ان کو فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے؟ میڈم, اب دیکھیے کہ جیسے آپ نے ابھی فگر کوٹ کی, بالکل ٹھیک کی کہ اب روزانہ جیسے ایک ماہ میں 39,000 ڈیلی جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ 1200 سے 1300 ہیں ڈیلی ایکسیڈنٹ. تو اب جو ہماری اس میں اسٹریٹجی ہے, ہم 3 پرونگ اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں کہ ہم یہ کیسے ایکسیڈنٹس کو کم کر سکتے ہیں. ایک سائڈ پہ تو ہم اپنی یہ جو لائسنسنگ رجیم ہے, ڈرائیورز والا پارٹ ہے, ہم اس پہ اب بہت ایکسٹینسولی ہم بھی کام کر رہے ہیں, ٹریفک پولیس بھی کام کر رہی ہے, ہم اپنی اس رجیم کو بھی اسٹرکٹ کر رہے ہیں, اور لائسنس کی کوالٹی بھی ہم بڑھا رہے ہیں کہ اسی کو لائسنس دیں جس کو ڈرائیونگ آتی ہو. ایسا نہ ہو کہ جو بندہ آئے اس کو مطلب وہ مل جائے. اچھا, لیکن منظر صاحب یہ اب بڑا ہو گیا ہے. پہلے لائسنس جو ہے نارملی لینا بڑا ایزی ہوتا تھا, اور نارملی کوئی بھی جو ہے انڈر دی ٹیبل بھی لائسنس لے لیتے تھے, لیکن ابھی جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے بڑی اسٹرکٹنس کر دی ہے جیسے, اور پراپر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر ان سے پوچھا جاتا ہے, ان سے یہ جیسے روڈ سگنلز ہوتے ہیں, سائنز ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. یہ چیزیں پہلے نہیں دیکھنے کو آتی تھی, تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو حادثات ہوتے تھے. بالکل ظاہری بات ہے, جیسے میں نے کہا کہ 70% تو ڈرائیورز کا رول ہے حادثات کے اندر. اور ڈرائیورز کون سے ہیں؟ وہی ڈرائیور جو انٹرینڈ ہیں, ان لائسنسڈ ہیں, یا وہ ہیں جو کیئرلیسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب اسی کے اندر یہ لائسنسنگ رجیم امپروو ہوئی, مطلب کافی امپروو ہوئی ہے, لیکن سٹل ابھی ہمارے پاس بہت سارا مارجن ہے جہاں پہ ہم فردر اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اب ویسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں اس لائسنسنگ کی بات کریں تو وہ اتنا مشکل ٹیسٹ ہے کہ آج بھی آپ کے لیے وہ مطلب میں کہوں گا کہ ایک اسلحے کا لائسنس لینا آسان ہے, ایک ڈرائیونگ کا لائسنس لینا مشکل ہے. جتنا اس کی وہ کمپلیکیٹڈ ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ روڈ کے اوپر آئیں گے تو صرف آپ کی جان نہیں ہوتی آپ کے ہاتھ میں, 4 اور لوگوں کی جان بھی ہوتی ہے. ایک موٹر سائیکل ایک بس کے ساتھ لگتا ہے پوری مطلب, یا کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائے تو وہ صرف اپنا تو ہوا ہی ہے,
باقی لوگ بھی وہی سارے ہو بالکل گئے. تو لائسنس کی تو بہت زیادہ اس میں اہمیت ہے کہ ہم اس کو جتنا اچھا کر سکیں, اس پورے سسٹم کو جتنا اچھا کر سکیں, اس کے اندر جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم فالو کر سکیں, ان کو ٹریفک, اور واقعی اس کو اگر ٹریفک سینس ہو تو پھر تو بات ٹھیک ہے, اس کے پاس لائسنس اسے دینا چاہیے. اگر اس کے پاس ٹریفک سینس نہیں ہے, نہ اسے صرف اسے لائسنس منع کرنا چاہیے بلکہ انفورس بھی کرنا چاہیے ان کی, اور وہ پنجاب گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. ٹریفک پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے, اب فردر بھی اس کو وہ ایکسٹینڈ کر. اچھا, جس طرح سے ابھی ہم مئی کے اعداد و شمار کے حوالے سے ایکسیڈنٹس کی بات کریں, اسی طرح مئی کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 435 افراد جان کی بازی ہارے ہیں منظر صاحب, اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور جو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے, جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں, ابھی بات کر رہے ہیں لائسنس کے حوالے سے, اسٹرکٹنس کے حوالے سے, کس طرح سے اسٹرکٹنس ہونی چاہیے اور تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ قابو پا سکیں؟ میڈم اب دیکھیں, ایکسیڈنٹس کے تو 3 ہی سبب ہیں, جس میں ڈرائیورز ہیں, جس میں گاڑیاں ہیں, جس کے اندر روڈز ہیں. تو اب ہم نے تینوں پہ کام بیک وقت سٹارٹ کیا ہے. ڈرائیونگ لائسنسز کو ہم ان کی پوری رجیم اور ڈرائیونگ سکولز ان پروو کر رہے ہیں. اب ایک سکول, پورا ڈرائیونگ سکول بنتا ہے تو اب اس کا ایک پورا کوئی معیار ہونا چاہیے, کہ اس کا کریکولم ہونا چاہیے, کہ ان کے پاس سارا سکھانے کے لیے گاڑیاں جس لیول کی چاہیے وہ ہونی چاہیے. پھر ان کے جو سکھانے کے لیے مطلب جو ان کی ہرڈلز ہیں یا باقی ساری چیزیں, تو اس پہ ہم پورا ایک تو سائیڈ ہماری یہ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. دوسری ہم جو اس سائیڈ پہ کام کر رہے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے, وہ روڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب روڈز پہ آپ حیران ہوں گی کہ ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی روڈ ہے جہاں پہ 500 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ہم نے اب اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان کو ہم بلیک اسپاٹس کہتے ہیں. ابھی میں نے 3 ڈسٹرکٹ کے کیے ہیں, ایک اٹک کا کیا ہے, ایک بہاول نگر کا کیا ہے, ایک بہاولپور کا کیا ہے. تو آپ اب ہم نے وہ ڈی سی کو اور جو سیکٹری CNW ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو اب ہم نے وہ بلیک اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو دیے ہیں کہ اس جگہ پہ آپ روڈ ڈیزائن دیکھیں کہ آخر اسی جگہ پہ ہی کیوں ہے, کوئی روڈ ڈیزائن کا مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی کرو کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ دوسری سائڈ ہے. اور جو تیسری سائڈ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ گاڑیوں کے سٹینڈرڈز ہیں, کہ سب سٹینڈرڈ گاڑیاں نہ چلیں, جو تیسرا ایک بڑا سبب ہے. اور اس کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی میٹنگ کی, ہمارے PSQCA والے ادارے ہیں, ہمارا PTA ہے. تو یہ تینوں ہیں, 3 مطلب پرانگ اسٹریٹجی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ان ایکسیڈنٹس کو کم کیا. اچھا, جس طرح سے ابھی ہم بات کریں گزشتہ ماہ مئی کی, ابھی ہم نے بات کی کہ تقریباً 39,000 سے ابو جو ہیں وہ ایکسیڈنٹس ہیں جو فائل ہوئے ہیں, اس کے بعد 435 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہارے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گزشتہ ماہ کی بات کریں تو تقریباً 27,186 ایسے واقعات ہیں جو فائل ہی نہیں ہوئے, مطلب چلتے معمولی نوعیت کے چلتے ہوئے ایک فیمیل 2 فیمیل یا میل بیٹھے ہیں اور گر گئے, یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو فائل ہی نہیں ہوتی, اور یہ چلتے چلتے تو ہمیں روڈ پہ کتنے ہی نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا, جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ باقی شہروں میں بھی جو ہے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر کے جو ہے وہ انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اور کون کون سے ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ کم ہو سکیں؟ میڈم کوئی ہمارے 4-5 ادارے ہیں جو اس روڈ سیفٹی کے اندر آتے ہیں اور جن کے ساتھ مل کے ہم ایک انٹیگریٹڈ سسٹم بنا رہے ہیں. اس کے اندر جو لیڈ رول ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے, چونکہ یہ سب پالیسی اور یہ سارا, اور آپ کے پاس اسپیشل سیکٹری کا ایڈیشنل چارج جی میرے پاس چارج وہ بھی رہا ہے. اور ایک ٹرانسپورٹ ہے جو لیڈ لیتا ہے, چونکہ پوری ٹرانسپورٹ پالیسی پبلک سارا اس نے دیکھنا ہوتا ہے. پھر ساتھ ہماری انفورسمنٹ کے لیے پولیس ہے, اور تیسرا ہمارا ادارہ ریسکیو 1122 ہے. چوتھا ہمارا ادارہ جو CNW ہے, چونکہ روڈ تو اس نے بنانے ہوتے ہیں. پھر مینوفیکچرنگ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے. تو اس طرح کے یہ 4-5 ادارے ہیں جو مل کے کام کرتے ہیں. اور پھر ہیلتھ ہے, جہاں پہ کوئی خدا نخواستہ انجرڈ ہو جائے, کوئی زخمی ہو جائیں, تو پھر وہ اس کو ہسپتال اور پوری جو ایک میڈیکل فیسلٹی ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ 4-5 ہم ادارے ہیں جو ہم بالکل ایک ہو کے ایک ٹیم کے طور پہ اس میں کام کرتے ہیں. اور اس میں ٹریفک پولیس والے فرحان صاحب ایڈیشنل IG صاحب وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب وہ ہمارے ساتھ بہت ہیں. پھر سیکٹری CNW گرایا صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے ہیں ادارے, ہم ایک ہو کے, جب سے چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں یہ کہا, اور پھر ہمارے منسٹر صاحب نے کئی اس میں میٹنگز چیئر بھی کی ہیں,
تو وہ ہم ایک لیڈ لے کے ان سارے، اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک سائٹ پہ ڈرائیونگ لائسنس کا اتنی بڑی رجیم ہے، پھر آپ مینوفیکچرنگ سٹینڈرڈ دیکھیں، ایک رکشہ بن گیا، ایک ریٹرو فٹڈ کوئی چیز بن گئی، یا ایک کوئی گاڑی چلی ہے تو اب وہ ہوا سے ہی نہ اڑ جائے، یا اس کا مطلب کہیں ایکسیڈنٹ ہو تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ریزسٹنس ہو نا، جہاں پہ آپ اپنی پیسنجرز کو سیو کر سکتے ہیں. تو یہ تینوں فرنٹس ہیں جہاں پہ ہم مل کے کام کر اچھا، رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مندر صاحب اتھارٹی میں کون کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ حادثات کی کمی ہو سکے؟ اچھا میڈم، اتھارٹی کے اندر یہ چونکہ لاسٹ ایئر اتھارٹی بنی ہے، جی اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتھارٹی ہم نے ایسی ایک کنسیو کی ہے کہ جو سمارٹ ہو، لین ہو، ٹیک سیوی ہو اس حوالے سے، اور یہ پیپر لیس اتھارٹی ہے، یعنی ہم نے اس کو بالکل 100% یہ اب ہماری اس پہ کام کرتی ہے. اب ڈیجیٹلائزڈ ہے سارا. ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم نے یہ کیا، جیسے میں نے کہا کہ اب ہمارے پاس سسٹم ہے، یہیں ٹیکنالوجی سے ہی بیٹھ کے اب اس وقت بھی اگر آپ مجھے مطلب وہ ہو تو میرے پاس سسٹم وہاں پہ ڈیٹا سینٹر بنا ہوا ہے جہاں پہ میں پورا ریویو کر سکتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں کہاں کہاں ایکسیڈنٹ اسی موقع پہ، اور پھر جیسے ہی وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سب کو ایک الرٹ دیتے ہیں کہ بھائی خدا نہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ریسکیو والے پہنچتے ہیں، پھر ہماری پولیس والے پہنچتے ہیں، پھر ہیلتھ والے الرٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک سائڈ تو یہ ہے ہماری. پھر جیسے میں نے کہا وہی ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس روڈ کو چیک کریں کہ اس روڈ کے ڈیزائن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اگین ہماری اسی ٹیکنالوجی کا. پھر تیسرا ہے کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے، ہم ای فوس سسٹم پہ وہ چیف سیکرٹری صاحب نے ایک انٹروڈیوس کروایا تھا اور پھر ہم نے بھی اسے لیا، جس کے اندر ہماری ساری کمیونیکیشن جو میں نے پیپر لیس کہی کہ میری کسی ایکسٹرنل سے کوئی میں پہلے جیسے ہوتا تھا ہم ایک خط لکھتے تھے اور پورا وہ مطلب دن لگ جاتے تھے، اب ایک سیکنڈ میں اس سسٹم کے تحت ہم یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں. تو ابھی فردر بھی ہم اس پہ مزید کام کر رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے ایک بیس بنایا ہوا ہے کہ اسی بنیاد پہ ہم، اور پھر ہم اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اس آئیڈینٹیفیکیشن میں کہ یہ پوٹینشیل ڈینجرس سائٹس ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں، اور پھر اسی چیز کو ہم پلاننگ کے اندر استعمال کریں گے، اسی چیز کو آگے انفورسمنٹ میں بھی استعمال کریں گے. اچھا، جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ بیٹھے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس جگہ پہ، کس شہر میں، کس چوک پہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس حوالے سے بتائیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ آپ تک کس طرح سے معلومات ہے. ہمارے جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرے پاس بنیادی طور پہ 3 سورسز جہاں سے ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے 1122 سے، چونکہ جہاں بھی وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ پورے پنجاب کے اندر وہ پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ فوری ان کو 1122 پہ وہ کال کرتے ہیں. تو وہ جیسے ہی کال کرتے ہیں تو ان کا سسٹم بنا ہوا ہے، وہ جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ڈیٹا سینٹر ہم نے ریسکیو 1122 کے ساتھ مل کے اشتراک سے بنایا ہوا ہے، تو وہ الرٹ وہ فوری ادھر میرے پاس بھی وہی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. ایک تو وہ سورس ہے. دوسرا میرے پاس پولیس کا سورس ہے کہ جو 15 پہ جو لوگ کال کرتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ اور وہ سارا وہ آ رہا ہوتا ہے. پھر تیسرا ہیلتھ والا ایک سورس ہے کہ کچھ انجرڈ اور زخمی وہاں پہنچتے ہیں. تو اس طرح سے یہ تینوں ہے جو میرے پاس لائیو ڈیٹا سینٹر ہے، وہاں پہ یہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو کولیٹ کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق پھر الرٹ اور ایکشن اور انفارمیشن وہ ہم دے رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ سیف سٹی اتھارٹی جو ہے وہ بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے لیے جو ہے وہ مانیٹر کر رہی ہے اور بڑا اسٹرانگ رول ہے. جیسے ای چلان ہے، ویسے بھی ہماری جو عوام ہے اس کو اگر چلان ہو جائے یا فائن ہو جائے تو اچھے سے سمجھ آتا ہے کہ دوبارہ یہ غلطی رپیٹ نہیں کرنی، ایز کمپیئر کہ آپ ان کو نارملی سمجھائیں کہ جی یہاں سے نہ جائیں یا سیٹ بیلٹ پہنیں. لیکن اگر وہی چیز چلان کی فارم میں ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو ایزیلی سمجھ آتی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ای چلان سے روڈ سیفٹی کے تقاضے جو پورے ہو رہے ہیں وہ آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہتا ہے؟ میڈم یہ بہت ہیلپ فل رہتا ہے، اور میں نے مطلب بہت سارے کنٹریز دیکھے ہیں جہاں پہ وہ آپ کو شاید ٹریفک پولیس نظر بھی نہیں آتی. میں مطلب مثال اگر دوں آسٹریلیا کی، تو میں ایک وزٹ کیا میں نے میلبرن کو، اور وہاں میں نے دیکھا کہ کہیں پہ آپ کو ٹریفک، لیکن وہاں پہ ایسا لوگوں کے اندر ایک خوف ہے یا ایک سینس ہے کہ وہ ٹریفک وائلیشن جرمانے کا وہ، اور ان کا سارا جو سسٹم ہے وہ یہ آئی ٹی بیس سسٹم ہے. اور یہی جیسے ہماری سیف سٹی اتھارٹی کر رہی ہے چیزیں کہ وہ سپیڈ بھی مانیٹر کرتے ہیں، وہ کوئی اگر بیلٹ نہیں لگایا اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں، وہ اگر آپ نے لین کی خلاف ورزی کی ہے اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ، اور اشارہ اگر آپ نے سگنل کو غلط کراس کیا ہے غلط تو اس کو بھی وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا سسٹم چونکہ لنکڈ ہے. اب میڈم آئی ٹی کے لیے 3 چیزیں لنکڈ ہونا ضروری ہے اگر اس نے سکسیزفل ہونا ہے. تو نمبر 1 کہ آپ کا جو کیمرے ہونے چاہیے، جتنے زیادہ کیمرے ہوں گے
اتنا آپ کا زیادہ سرویلنس ہوگا. ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہم اتنے کیمرے لگا نہیں پائے, یا جگہ جگہ پہ اربن ایریا میں تو کچھ جگہوں پہ ہیں, یا لاہور کے اندر زیادہ ہیں, آپ باہر چلی جائیں تو کچھ جگہوں پہ ہوں گے, جگہ جگہ پہ نہیں ہوں گے. ایک چیز تو یہ ضروری ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ سارا سسٹم گاڑی کی رجسٹریشن کے ساتھ لنک ہو, کہ ظاہری بات ہے جب کیمرہ گاڑی کو پکڑے گا تو وہ انفارمیشن وہ لنک کرے گا نا آپس میں کہ اس گاڑی نے, اور پھر اس گاڑی سے اس مالک تک پہنچے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارا جو نادرا کا سسٹم ہے جہاں پہ اس بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, تو یہ ایک چیزیں ہیں, یہ جب تک ایک ڈیٹا سیٹ ہمارا ایک اوور آل نہیں بنتا تو اس وقت تک مطلب چل سکتا ہے, بٹ ایفیکٹولی اس وقت ہوگا. تو ابھی سیف سٹی بہت آگے چلا گیا, اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. اب وہ فردر جہاں جہاں پہ گیپس ہیں ان کو فل کر کے تو وہ چیزیں کر رہا ہے. لیکن اس سے ہمارا ٹریفک سسٹم بہت اچھا, مطلب انفورسمنٹ خاص طور پہ وہ ایک جہاں پہ لوگوں کی کمی ہے وہاں پہ اس کمی کو ہم اے آئی سے یا آئی ٹی سے ہم اسے, اس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جب جرمانہ ہوتا ہے, فائن ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اویئرنیس آتی ہے کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی. جرمانے تو میڈم بہت ڈیٹرنس ہے. اور یہاں تو اگر میں بات کروں تو یہاں اگر آپ سگنل توڑیں تو آپ کو جرمانہ 2000 3000 4000 ملتا ہے. یہی سگنل اگر آپ میلبرن میں توڑیں گی تو آپ کو 1 لاکھ جرمانہ ہوگا. تو اگر یہاں پہ آپ نے اور یہ بھی ابھی چیف منسٹر صاحب نے لاسٹ کوئی 2-1 ہفتے ہو گئے انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے پرنسپلی اس پہ اپروول دے دی ہے کہ اب آپ جرمانے بڑھائیں تاکہ یہ جو وائلیشن کرتے ہیں اور ان کو 500 سے 200 سے 400 پہ فرق نہیں پڑتا, تو وہ تاکہ جرمانے زیادہ ہوں گے تو اس پہ. اور پھر ہماری جو جرمانوں والی رجیم ہے یہ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں بنا ہوا ہے, اور اس وقت سے یہ جرمانے وہی 200 400 500 چل رہے ہیں, کچھ درمیان میں بڑھائے گئے ہیں. اب ہم اسے فردر اس کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ڈی جے صاحب 200-400 بڑی چیز ہوتی تھی, جبکہ یہ جرمانے, ہاں ایسے ہے تو. لیکن اب تو ریئلٹیز ہے نا, اب تو اسے چینج کرنا پڑے گا نا آج کی ریئلٹی کے مطابق. آج اگر کسی کو 200 ہوتا ہے تو شاید اسے فرق بھی نہیں پڑتا, تو اس لیے, اور وہ وائلیشن بھی کر لیتا ہے, اور وہ پھر 2 اور آپ میں ہمارے پاس ایک اور سسٹم ہے جس کو ہم پالڈ کہتے ہیں, کہ جہاں پہ ہم ایکسل لوڈ کا ڈیٹا دیکھتے ہوتے ہیں. یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ اپنی الاؤڈ جو ہے اس سے زیادہ لوڈ لے کے جا رہی ہوتی ہیں, تو کین یو بلیو کہ ایسی گاڑیاں بھی ہم نے دیکھی جو 50 دفعہ وائلیشن کرتی ہیں, یعنی ان کے 50 دفعہ چلان ہوئے ہیں, وہ پھر بھی وائلیٹ کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے نا کہ جو جرمانے ہیں ان کی وہ ڈیٹرنس وہ اتنی نہیں ہے, اور جرمانہ چونکہ کم ہے, تو اب ہم اس سارے کو مطلب ریوزٹ کر. منظر صاحب ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. جی ناظرین ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ہونے والے جو ٹریفک حادثات ہیں ان پہ ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں. اچھا ڈی جی صاحب بتائیے گا, جس طرح سے ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز ہیں وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ان کی اشد ضرورت ہے کہ وہ بھی ہونے چاہیے, کیونکہ ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ اس طرح کے سکولز جو ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہیں, تو لوگوں کو یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہم پہلے کسی کو فیس دیں اور پھر وہاں پہ ڈرائیونگ سیکھیں. اس سے بہتر کوئی کہتا ہے بڑے بھائی کو کہتا ہے, کوئی اپنے فادر کو کہتا ہے کہ جی ہمیں سکھا دیں. لیکن اگر فری ڈرائیونگ سکولز ہوں گے تو آئی تھنک اس سے بھی بڑی بہتری آئے گی کہ لوگ وہاں پہ جائیں گے اور ڈرائیونگ جو ہے وہ سیکھیں گے. بالکل, ڈرائیونگ سکولز جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی وہ تو بڑے اسینشیل پارٹ ہیں ہمارا, اور جتنے زیادہ ڈرائیونگ سکولز ہوں گے, جتنے پروفیشنل ڈرائیونگ سکولز ہوں گے, اتنا کوالٹی کے لوگ وہاں سے تیار ہو کے وہاں سے سیکھ کے پھر روڈ کے اوپر آئیں گے. جی اور اگر آپ وہی میں بات ایک کر رہا تھا کہ وہاں پہ جو دنیا ماڈرن دنیا ہے یا ڈیولپ ورلڈ ہے, وہاں پہ تو یہ ضروری ہے کہ آپ ڈرائیونگ سکولز میں جائیں, وہاں سیکھیں, اور پھر جب سیکھ کے بھی آپ آتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے وہ لائسنسز کی بھی 3 فیزز ہوتی ہیں. جی آپ کو ایسا نہیں کہ پہلے دن آ کے تو آپ کو وہ مطلب وہ دے دیتے ہیں لائسنس, آپ کو اپنی گاڑی کے پیچھے نشان لگانا پڑتا ہے. پھر آپ کچھ ٹائم کے لیے وہ آپ کام کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ یہ ابھی مطلب انیشیل فیز پہ اس کو ملا ہے لائسنس, ابھی جی یہ سیکھ رہا ہے. لرنر کی فیز پہ ایک ملتا ہے اس کو, پورا مطلب ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. پھر دوسری فیز ہے جہاں پہ آپ بے شک آپ ڈرائیو کریں لیکن آپ خود آپ ساتھ آپ کے پروفیشنل بندہ بیٹھا ہو. جی پھر تیسری سٹیج پہ جا کے وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ ہاں اب آپ ایک انڈیپینڈنٹلی ڈرائیو کر سکتے ہیں. جی اور وہی جیسے میں نے کہا کہ یہ تو روزانہ, اور جب آپ سڑک پہ نکلتے ہو تو یو ہیو اے فرینکلی اسپیکنگ یو ہیو اے لائسنس کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ, اور جیسے ابھی آپ نے فگرز بھی کوٹ کی, میں بھی اس کو وہ کرتا ہوں, 1200 اگر ڈیلی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جی تو ایوریج, تو 1200 ایکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تو تقریباً 40,000 کے قریب بنتا ہے. کوئی ڈیلی ایک گاڑی کا تو علیحدہ نہیں ہوتا, کوئی 2400 گاڑیاں ہیں جو آپس میں روزانہ 2400 گاڑیاں, 2400 بندے, ڈیتھ تو 14 کی ہوتی ہے, باقی جتنے ہیں کوئی میجر زخمی ہوتا ہے, انجرڈ, کوئی مائنر ہوتا ہے. پھر آپ ہسپتال پہ برڈن دیکھیں, پھر پراپرٹی کا نقصان دیکھیں, پھر لوگوں کی ڈیتھ دیکھیں, پھر یہ تو ایک اتنا بڑا مطلب سب سے بڑا فیملی کا نقصان دیکھیں. جی تو میں کچھ ٹائم پہلے میرے گاؤں کا ایک لڑکا تھا جو مطلب اس کی اسی موٹر سائیکل پہ تھا, اس کی ڈیتھ ہوئی. تو وہ ینگ, اس کی مطلب اس کی 1-2 چھوٹے بچے ہیں, اب بیگم ہیں, تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اسی میں ڈیتھ ہو گئی. تو اب آپ اس کا وہ ٹراما دیکھیں جس سے اس کے بچے یا بیگم اگلے
30-40 سال تک وہ اس میں سے گزریں گے, اور کس فیز میں تھے, ذرا اور سی لاپرواہی کی وجہ سے. صرف لاپرواہی کی وجہ سے اور اوور سپیڈنگ کی وجہ سے. موٹر سائیکل کی ہم نے سپیڈ پہلے 70 تھی, ہم نے کم کر کے 60 کی. چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم نے کہا چلو اس پہ کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹس کم ہو جائیں گے, اب ہم فردر سوچ رہے ہیں اس کو اور کم کرنے کی. تو یہ ایک چیزیں ہیں, لاپرواہی اس کا جو شعور ہے, تربیت ہے, ہمارے سکولز ہیں, ہمارے اور ادارے ہیں, میڈیا ہے, تو ہم سب کو مل کے یہ جو ایک آگاہی ہے کہ روڈ پہ وہی آئے جو جس کو ڈرائیونگ واقعی آتی ہو, اور جو واقعی صرف ڈرائیونگ نہیں کہ آپ ڈرائیو کر لیتے ہو, آپ کو روڈ سینس ہونا چاہیے, آپ کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. تو مطلب وہاں پہ میں ایک اور آپ کو مثال دوں کہ آسٹریلیا میں تھے تو وہاں کہتے ہیں رائٹ از آلویز رائٹ, یعنی جو رائٹ سے آ رہا ہے آپ نے آٹومیٹیکلی اس کے لیے راستہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. تو یہاں تو یہ بات ہے کہ آپ کہیں سے بھی آ رہے ہوں تو آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ اچھا میں پہلے گزروں راؤنڈ اباؤٹ سے یا یہ پہلے گزرے. تو یہ ایک بہت ضروری ہے, اس پہ ہمیں کام. اچھا, جس طرح سے ابھی آپ نے گاؤں کی بھی اپنی اگزامپل دی ہے, یہ بتائیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل ہم بات بھی کر رہے تھے کہ لاہور میں تو کیمراز وغیرہ سسٹم بڑا اچھا ہے, لیکن دیہی علاقوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ ایز اے ڈی جی اس اتھارٹی کے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت دیہی علاقوں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا حادثات وہاں پہ بھی اسی طرح ہیں بڑے شہروں کی طرح, یا وہاں پہ کہیں نہ کہیں کمی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیہی ایریاز میں حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اور وہ جب وہاں پہ ٹریفک کا برڈن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا شہروں میں ہوتا ہے. جی صحیح بات ہے, لیکن وہاں رپورٹ کم ہوتے ہیں, چونکہ ظاہری بات ہے یہ جو ہماری ساری سہولیات ہیں یہ شہر کی حد تک ہوتی ہیں, دیہاتوں میں کم. دیہاتوں کا ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کا ایریا بہت زیادہ ہے, آپ اگر کہیں تو 58,000 کلومیٹر ہمارے دیہات کے روڈز ہیں, مطلب جو مختلف اس میں ہیں. این ایچ اے کے تو یہ نیشنل ہائی وے تو تھوڑی ہے نا, یا موٹر وے تو تھوڑا ہے, یہ تو 2,000 مطلب 1,500 3,000, باقی جو مطلب روڈ ہیں وہ تو سارے دیہی روڈز ہیں. اور دیہی روڈ پہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک تو ڈرائیونگ لائسنس سب کے پاس بہت ہی کم ہے لوگوں کے پاس, وہ شعور بھی کوئی نہیں ہے, پھر روڈ مارکنگ بھی کوئی نہیں ہے, پھر وہاں پہ یہ ساری گنے والی ٹرالیاں اور بڑی بڑی مطلب یہ بھی آ رہی ہوتی ہیں, پھر وہاں سپیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کمپاؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. شہروں میں تو چلو پھر بھی انفورسمنٹ بھی ہے, کوئی آگاہی بھی ہے, شعور بھی ہے, باقی ساری چیزیں بھی کوئی نہ کوئی وارڈن بھی کھڑا ہوتا ہے, وارڈن بھی کھڑے ہوتے ہیں, کچھ کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں تو دے آر فری, وہ اپنی اسی پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور جب پھر وہ ایک مسئلہ بھی ہے وہاں پہ ہیلمٹ وغیرہ کا بھی کوئی ہیلمٹ کا بھی کوئی نہیں ہے, پھر ٹرانسپورٹیشن بھی وہاں پبلک کوئی نہیں ہے, تو جس نے بھی جانا ہے وہ اسی پہ ہی. اب دیکھیں نا پہلے ہمارے ہاں کہ کوئی چھوٹی وینز دیہاتوں میں اویلیبل ہوتی تھیں, ٹانگے تھے, پھر یہ وینز آ گئیں, پھر باقی. تو اب تو وہ ہر چیز ختم ہو گئی. اب تو وہاں جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے وہ تو یہی موٹر سائیکل. اچھا, ویسے وہ دور اچھا تھا جب ٹانگے تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں, ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے. ہاں, دیٹ از دا پوائنٹ. اور اب اگر دیہاتوں میں آپ دیکھیں ایک موٹر سائیکل پہ 4 بندے جا رہے ہیں, 3 تو مسٹ جا رہے ہوں گے جس بھی گاؤں میں, بچے بھی ساتھ بٹھائے ہیں, بیگم بھی بٹھائی ہے, مطلب کوئی سٹیئرنگ پہ. تو وہ آپ کیسے اب کہیں کہ یہ ذرا سی کسی وین کی یا گاڑی کی ٹکر لگی اور وہ آپ سیدھا جا کے تو یہ تو اتنا دیہاتوں کے اندر یہ بہت زیادہ مطلب میں فیل کرتا ہوں کہ اس کا ایک ہے. اور ابھی ہم اس چیز کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم دیہاتوں میں یہ کیسے ایک آگاہی پیدا, اس کے اندر ہم اسکولوں کو انوالو کر رہے ہیں, جتنے ہمارے اسکولز ہیں, چاہے پرائمری ہیں, مڈل ہیں, ہائی ہیں, تاکہ بچوں کو شعور دیا جائے, ان کی واکس کی ارینجمنٹ کی جائے, کوئی سیمینار کیا جائے, کوئی 0 پیریڈ لگائے جائیں. تو اس کے لیے ہم MOU سائن کر رہے ہیں اسکول ایجوکیشن کے ساتھ اور پھر ہائر ایجوکیشن کے ساتھ, تاکہ کالجوں اور اسکولوں کے اندر یہ اچھا. اور وہ سب سے بڑا ٹف چیلنج بھی ہے کہ دیہی علاقے میں لوگوں کو اویئرنیس دینا. ہاں بالکل صحیح بات, اس حوالے سے بالکل صحیح بات. اچھا, جیسے ہم بات کر رہے ہیں پرانے وقتوں کی کہ جب ٹانگے ہوتے تھے ایکسیڈنٹس کم ہوتے تھے, جب پرائیویٹ ویسے سواریاں نہیں ہوتی تھی تو ایکسیڈنٹ کم ہوتے تھے. ہم نے دیکھا ہے, آپ نے بھی آسٹریلیا کی بھی بات کی ہے, تو وہاں پہ جو سائیکل کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور یہاں پہ تو بالکل سائیکل کا رجحان ختم ہو گیا, اور اسٹیٹس سمبل بھی اب جو ہے وہ گاڑیاں بن گئی ہیں. چاہے کسی نے لیز پہ لینی ہے, انسٹالمنٹ پہ لینی ہے, تو گاڑیوں پہ لوگ آ گئے ہیں. لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ینگسٹرز ہیں, نوجوان نسل ہیں باہر کے ممالک میں, وہ موسٹلی جو ہیں وہ سائیکلز کا یوز کرتے ہیں, اور یہاں پہ بائکس کا یوز کرتے ہیں, اور پولیوشن میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو سائیکل کے ٹرینڈ پہ بھی ہم لے کے آئیں, اسپیشلی ہماری نوجوان نسل کو, جس سے پولیوشن بھی کم ہوگی, اور آپ اسپیشل سیکٹری بھی ہیں ٹرانسپورٹ کے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میڈم میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں 3-4 ویز ہیں.
آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں تو ان کی جو ٹریکس بنے ہوتے ہیں روڈز کے ساتھ، پیمنٹس ہوتی ہیں، تو لوگ بہت واک کرتے ہیں. مطلب یہ جو کلومیٹر ہے 2 کلومیٹر ہے یہ وہ، تو وہ اور پھر وہاں کا ایک سسٹم بھی ہے کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ ایشو نہیں ہے، یہ اربن پلاننگ کے ساتھ اس کو لنک کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اربن پلاننگ ہی اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نیا محلہ بنتا ہے، نیا کوئی سیکٹر بنتا ہے، تو وہ اسی کے اندر مارکیٹس، اسی کے اندر سکول، اسی کے اندر باقی ساری چیزیں، تاکہ لوگوں کو کمیوٹ کم سے کم کرنا پڑے. اور جو تھوڑا سفر ہوتا ہے وہاں لوگ واک کر لیتے ہیں، بائکس کے اوپر چلے جاتے ہیں، سائیکلز کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اسے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی لیتے ہیں. پھر اس میں ہمیں 2-3 ایشوز ہیں جو میں یہاں فیل کرتا ہوں. ایون کہ کارڈ سویپ کرتے ہیں نا، ہاں، چارج ہوتی ہیں سائیکلز بالکل کی، ایسی وہ بات. آپ فٹ پاتھ پہ پڑی ہوتی ہیں، اور ایسے وہ ہی ہے. نارملی کسی نے راشن بھی لینے جانا ہے تو وہ سائیکل کے لیے سویپ کرتے ہیں کارڈ اور سائیکل لے کے اور چلے پھر جاتے وہاں ہیں. میڈم 3-4 ان کے پاس الٹرنیٹ موڈز ہوتے ہیں. جی. وہ بس پہ جا سکتے ہیں، وہ ٹریم پہ جا سکتے ہیں، وہ چھوٹی سی ریل ان کا وہ سرکولر ریل ٹائپ بنی ہوئی ہوتی ہیں اس پہ جا سکتے ہیں، پرائیویٹ جا سکتے ہیں. تو وہ لوگ مختلف مطلب وہاں آپشن استعمال کرتے ہیں، یعنی ساتھ پبلک وہ بھی ہوتی ہے. تو یہاں ہمارے یہاں ایک تو ویدر کی کنڈیشن ہے. اب اس ویدر کی کنڈیشن میں یہ جتنا بھی ہو مطلب یہ چلانا ہماری وہ فٹ پاتھ ہی کوئی نہیں ہے اس، اور اگر ہیں تو اس کے اوپر چلنا بھی بہت مشکل، آبادی اور یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے تو یہ ایک پرابلم ہے. ہمیں اس کو اربن پلاننگ کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہوگا. پھر ہمارے جو سائیکلز ہیں ان کے لیے ٹریکس بنانے پڑیں گے. وہ ایک پورا مطلب ایک ظاہری بات ہے، اس کو سیکیورٹی بھی ہے، سیفٹی بھی ہے، ساتھ سینس بھی دینا ہے، کیونکہ ابھی تو آپ یہاں نکلیں اتنی ٹریفک ہے اور تو یہ وہ بھی شور کرنا ہوگا کہ جو سائیکل لے کے جائیں واپس چھوڑ کے بھی جائیں بس. دیٹ از دا پوائنٹ. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو مطلب ایک پورا ایکو سسٹم ہے جس کے اندر آپ رہ کے تو یہ پورا ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو ریویمپ کریں گے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اب پولوشن اور ساری باتیں کی، ایک ہم ای وی کی طرف آ جائیں، الیکٹرک وہیکلس کی طرف آ جائیں. اب گورنمنٹ سارا اس پہ کام بھی کر رہی ہے، الیکٹرک بسز بھی لا رہی ہے، گرین بسز ابھی شروع بھی کی ہیں، ابھی تمام شہروں کے اندر بھی پھیلا رہی ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ان بائک سے اس کی طرف لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف لایا جائے. اور یہ چیف منسٹر صاحب کا بھی ویژن بھی ہے کہ میں نے پورے پنجاب کے اندر ہر شہر کے اندر یہ ٹرانسپورٹ چلانی ہے. اور پھر انہوں نے اربن سے یہ جو دیہاتوں کی موبیلٹی ہے وہاں پہ موٹر سائیکل کام کرنے کے لیے یہ بھی چیف منسٹر صاحب نے ابھی کہا کہ اس کو بھی ہم ایک پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں. اچھا، الیکٹرک بسز کے حوالے سے جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں تو یہ باقی شہروں میں بھی کب تک چلیں گی؟ ابھی تو لاہور سے ہم نے انیشیٹو لیا ہے، باقی کون کون سے شہروں میں جو ہے یہ چلنے جا رہی ہیں؟ ابھی چیف منسٹر صاحب نے جو اس دفعہ اپروول دی ہے وہ انہوں نے دی ہے کہ پورے پنجاب میں ہر شہر میں لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو نیکسٹ ایئر ہے اس کے اندر ہم نے ایک اسکیم رکھی ہے. تو انشاءاللہ اس وقت تک یہ ہماری کوشش ہے کہ یہ پورے پنجاب کے اندر پہنچے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے اسپیشل سیکٹری ٹرانسپورٹ کے یہ جو بسز ہیں اس کے بعد بائکس بھی جو ہیں، الیکٹرک بائکس بھی ہیں، اسکوٹیز بھی ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ تقسیم کرنے جا رہی ہیں، تو اس سے حادثات میں کتنا کنٹرول ہوگا؟ پولیوشن میں تو ہوگا ہی ہوگا، حادثات میں کتنی کمی آئے میڈم گی؟ حادثات میں بھی بہت کنٹرول ہو چونکہ دیکھیں یہ جو بائکس ہیں ابھی ہمارے پاس یہ تو 70-80 مطلب 100 کی سپیڈ پہ چلی جاتی ہیں. جو الیکٹرک بائکس ہیں ایک تو بائی ڈیزائن ان کی سپیڈ کم ہے جی. تو جتنی سپیڈ کم ہوگی اتنا ایکسیڈنٹ کا چانس کم ہوتا ہے. پھر دوسرا جو ان کا فائدہ یہ ہے کہ اس بائک پہ آپ 4 لوگ لے کے جا سکتے ہیں. وہاں اس کا بائی ڈیزائن ہے کہ وہ آپ 2 لوگ 1 لوگ میکسیمم 2 آپ لے کے جا سکتے ہو. وہ اگین حادثات کو وہ مطلب وہ کرے گا. تو اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انوائرمنٹ کے اندر ریولوشن آئے گی بلکہ ہمارے یہ جو ٹریفک، یہ جو سیفٹی ہے، روڈ سیفٹی ہے، حادثات ہیں، ان میں بھی بہت کمی آ جائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ روڈ سیفٹی کے لیے جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ضابطۂ اخلاق انتہائی ضروری ہے، تو ان کو کس طرح سے اویئر کیا جا رہا ہے اور ان کمپنیوں کی تربیت کا کیا میکینزم ہے؟ میڈم اس کے لیے نا ہم پوری جتنی پنجاب کی یہ ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اور ہمارا پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے، ہمارا ہی ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہے اور وہی اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے 1071، ہمارا وہ یونیورسل نمبر ہے. جیسے آپ ان کا 15 ہے پولیس کا، ان کا 1122 ہے، ہمارا 1071 ہے، جس پہ ابھی ہم نے عید پہ بھی جتنی کمپلینٹس ہیں یا جتنی کوئی ضابطۂ اخلاق کی کوئی کسی نے کرایہ زیادہ مانگا ہے یا کسی نے اور کوئی سواری کے لیے مشکل پیش آئی ہے تو ابھی ہم نے اس نمبر کو سارا ہم نے ہر بس سٹینڈ پہ ہم نے اسے ڈسپلے کروایا ہے، ہر بس کے اندر لگوایا ہے.
تاکہ سواریاں ہمیں وہ بتا سکیں. پھر ہم ان کمپنیز کے جب ان کے روٹ پرمٹس ہم ان کے چیک کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم روٹ پرمٹ کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں, فٹنس ان کے چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں ان کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں ان کو یہ فالو کریں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی فٹنس بھی ایک اہم چیلنج ہے, تو اس حوالے سے بتائیے کہ گاڑیوں کی فٹنس جانچنے کے لیے جو ہے وہ کیا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ای پی اے کے تحت جو ہے وہ اب سٹیکرز لگ رہے ہیں انوائرمنٹ کے کہ جو گاڑی فٹ ہے, جس کا اسموک دھواں نہیں چھوڑی, اس کو وہ سٹیکرز لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے اقدامات جو ہے وہ کرنے ضروری ہیں؟ میڈم, اس کے لیے تو باقاعدہ ہمارا یہ جو ساری فٹنس ہے یہ پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس کے انڈر دی ہوئی ہے, اور اس کے لیے ہمارا وہی جو میں نے ادارہ آپ کو بتایا کہ پی ٹی اے وہ رسپانسیبل ہے کہ وہ ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرے, اور اس نے وکس سینٹر بنائے ہوئے ہیں, وہیکل انسپیکشن سینٹرز ہیں جو پنجاب کے اندر 27 بنے ہوئے ہیں, اور یہ ہر بس کے لیے جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں جائے, وہاں اپنا فٹنس ٹیسٹ کروائے اور سرٹیفکیٹ لے, پھر اس کا روٹ پرمٹ ہم رینیو کرتے ہیں, اور ہم اس کو فردر ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. ون, اور سیکنڈلی ابھی گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کی جس کے اندر اب یہ جو کارز ہیں ان کے لیے بھی ہم فٹنس کر رہے ہیں اور بائکس کے لیے بھی فٹنس کر رہے ہیں کہ یہ چلانے سے پہلے ان کو وہ فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ جو آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی, تو ہم انوائرمنٹ کو بیسیکلی تو یہ ٹرانسپورٹ کا سبجیکٹ اور ٹرانسپورٹ اسے چیک بھی کرتا ہے, اور ابھی ہم اسسٹنٹ دے رہے ہیں, اپنی گاڑیاں ہم نے دی ہیں, اپنے اینالائزر دیے ہیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو وہ بھی ہمارا ایک ان کے ساتھ کلیبوریشن کے ساتھ وہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, جس طرح سے ابھی ہم بات کریں مندر صاحب کہ ہم الیکٹرانک بائکس پہ بھی جا رہے ہیں, سائیکلز پہ بھی جا رہے ہیں, ہم بسز پہ جا چکے ہیں. اب جیسے ہم دنیا بھر کے ممالک کی بات کرتے ہیں تو بہت سے ممالک جو ہیں وہ گرین پالیسی کے تحت چل رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس تحت جو ہے ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ کب تک الیکٹرانک گاڑیوں میں ہم تبدیل ہوں گے اور ای کار سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا؟ میڈم, اس کے لیے نا فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ابھی پالیسی بنائی ہے ای وی پالیسی کے نام سے, جس کے لیے وہ انکریج کر رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر ٹیکسز کم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ دوسری گاڑیوں کی نسبت اگر ای کار ہم لیتے ہیں تو الیکٹرانک گاڑی کی جو ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, پرائس بہت زیادہ ہے, تو وہ اس کو کم کر رہے ہیں. پھر ہم کمپنیز کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ جو ہے وہ خود پہلے خرید کے ہم کچھ وہ ایک سبسڈائز لوگوں کو گاڑیاں دینا چاہتے ہیں. پھر چونکہ یہ پورا ایکو سسٹم ہے, الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں تو اس کے لیے چارجنگ چاہیے, جگہ جگہ پہ چارجنگ سسٹم لگنے چاہیے, چارجنگ بوتھ ہونے چاہیے. یس, تو وہ بھی گورنمنٹ اس پہ بھی کام کر رہی ہے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور ہمارے منسٹر صاحب وہ بہت زیادہ اس پہ انہوں نے ایک پورا پروگرام ابھی لانچ ہونے والا ہے جس کے اندر ہم نے سب کمپنیز کو بلایا ہے, ہم ان سے ماڈل لے رہے ہیں. تو یہ ہم ابھی بالکل اس کے اوپر آن ہیں, ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے اور ہماری اپنی پالیسی, پنجاب نے بھی اپنی ای وی پالیسی ایک ڈرافٹ اس کا بنا لی ہے, ابھی اپروول کے لیے ہم چیف منسٹر صاحبہ کو سبمٹ کروا رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک پورا اگلے آپ 2-3 سال میں 4 سال میں دیکھیں گی کہ ہمارا یہ پورا ایک انوائرمنٹ بڑا تیزی کے ساتھ چینج ہوگا, ہماری یہ گاڑیاں ان کے ساتھ ریپلیس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. جیسے کہ آپ ڈی جی بھی ہیں اتھارٹی کے اور روڈ سیفٹی اتھارٹی کے, پھر آپ اسپیشل سیکرٹری ٹرانسپورٹ بھی ہیں, تو آئی تھنک آپ کے لیے کافی ایزی رہتا ہے دونوں شعبوں میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں دونوں کنیکٹ ہے, تو بہت سی چیزیں اور انیشیٹو لینے کے لیے بہت سا فائدہ آپ کو ہوتا ہوگا. تو روڈ سیفٹی لیبس کا بھی جو ہے وہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ لیبس کیا ہیں اور اس کا کیا جو ہے وہ کیا فائدہ ہوگا. میڈم, پہلے روڈ سیفٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ادارہ ہے جو ٹرانسپورٹ کے انڈر ہی ہے, یعنی مین ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے, اور اسی کے اندر روڈ سیفٹی بھی ہے, اسی کے اندر پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھی ہے, ہماری میس ٹرانزٹ اتھارٹی بھی ہے, ٹرانسپورٹ کمپنی بھی ہے. تو بیسیکلی تو ایک ہی فریم ورک ہے جس کے اندر ہم ایک ایک اس کو دیکھ رہے ہیں. باقی جہاں تک لیپسز کا تعلق ہے کہ اس کے حوالے سے ہوتے کیا ہیں, وہی میں نے بتایا کہ ہماری یہ جو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو انفورسمنٹ کا ایشو ہے جو ہمارا اتنی اسٹرکٹلی, ظاہری بات ہے ہمارے ریسورسز کی کمی ہے, کیپیسٹی کا ایشو ہے, پھر پورا پنجاب ہے, پاپولیشن ہے, دیہات ہیں, تو تھوڑی سی انفورسمنٹ ہمیں چاہیے
پھر اویئرنیس کی بہت شدید کمی ہے، تو ہمیں ایک اسپیشلی پروگرام ڈیزائن کرنا چاہیے جو اس اویئرنیس کے اوپر جائے. اور تیسرا جو ہمارے پاس مینوفیکچرنگ اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہت اچھے ڈیزائن ہونے چاہیے اور ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اگر ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایک گاڑی رکشہ بنا دے، کوئی لوڈر بنا دے جس کا سیفٹی پیرامیٹر ہی کوئی نہ ہو، کوئی ایک باڈی رکھ دے اپنی بس کی یا کوئی بڑی ٹرک ان کی باڈی بنا دے اور سیفٹی پیرامیٹرز ہی کوئی نہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہمارے لیپسز ہیں جہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ بھی ہیوی وہیکل کی حوالے سے بات کر رہے تھے، تو لوڈر اور ہیوی وہیکل جو ہے وہ بہت سے مسائل کا باعث بن جاتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہیوی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ میڈم ہیوی ٹریفک کا یہ ہے کہ جو تو اربن ایریاز ہیں وہاں تو پہلے ہی ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے یا ہم نے ٹائمنگ کی ہوئی ہیں کہ بھئی اس ٹائم پہ آپ اربن میں، تاکہ وہ کوئی مسائل اس میں پیدا نہ ہو. سیکنڈلی ہم یہ نا آپ حیران ہوں گی کہ ایک فیڈرل لیول پہ ہماری ایک ایکسل لوڈ مینجمنٹ کی ایک ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، اور ہمارے جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں بلال صاحب اور ساتھ منسٹر CNW، ان کی سربراہی میں پنجاب میں کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور ہمارا ایک پارلڈ کا پورا سسٹم ہے جہاں پہ ہم یہ مانیٹر کرتے ہیں کہ کوئی جو ہیوی وہیکل ہے وہ اوور لوڈڈ نہ ہو، کیونکہ اس سے دیکھیں ٹریفک حادثات بھی ہوتے ہیں، اس سے روڈ بھی ڈیمیج ہوتے ہیں اور اس سے بہت سارے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. تو اس کو ہم پورا ٹریک کر رہے ہیں اور ہم ان کو مطلب بالکل اپنا جو وزن ہے اور جو اس کا پراپر ایک سٹرکچر ہے ہم اسی کے مطابق ان کو لانے کی کوشش. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے اورنج لائن ہے، میٹرو بسز ہیں، اس کے لاہور کے ساتھ ساتھ اور باقی کن شہروں میں جو ہے وہ انیشیٹو پنجاب گورنمنٹ لینے جا رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر یہ زیادہ ہوں گی تو بہت سے حادثات میں بھی کمی ہوگی، لوگ اپنی بائک سائیکلز وغیرہ کم نکالیں گے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا جو یوز ہے وہ زیادہ کریں گے. ابھی جیسے میں نے کہا، ایک تو CM صاحبہ نے پورے پنجاب کے اندر ہر شہر کے اندر یہ جو گرین بسز ہیں ان کو الاؤ کر دیا، ٹھیک ہے. ون. اور سیکنڈلی جو ابھی میٹرو کا سسٹم ہے یہ ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے پلان کیا تھا، اس پہ ابھی فیزیبلٹی اسٹڈی اور یہ سارا بہت آگے تک ہے. وہ ہمارا گجرانوالا ہے، فیصل آباد ہے، اور آپ کو پتہ ہے ملتان اور پنڈی تو آلریڈی وہاں پہ میٹرو مطلب وہ پہنچی ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہ آگے اس کو ایکسٹینڈ، ظاہری بات ہے وہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے ہمارے پلیسز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ ہی ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی ہم فیصل آباد اور گجرانوالا وہاں تک ہم اس دفعہ جا رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ زیادہ تر موٹر بائکس کا، سائیکلز کا یوز کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو حادثات ہیں وہ بھی موٹر بائکس کے جو ہیں وہ زیادہ سامنے آتے ہیں. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کوئی کمپینز سٹارٹ کی جا رہی ہیں کہ ہماری یوتھ کو ان کے ذریعے جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے؟ بالکل، ہم اپنی پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کی طرف سے بھی ہم نے ایک پراپر ہماری کمپین ابھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے، جو اسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے اگر آپ نے محفوظ رہنا ہے، اس کا مطلب مین تھیم ٹیگ لائن یہی ہے کہ محفوظ ڈرائیونگ اور محفوظ سفر. اگر آپ محفوظ ڈرائیونگ کریں گے تو آپ کا سفر محفوظ رہے گا، اور دوسرا ہے کہ آپ خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. تو اس طرح کی کمپینز ہیں جو ہم مطلب ریگولرلی لانچ کرتے رہتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں جو اتھارٹی کے ہیں، وہاں پہ ہم کرتے رہتے ہیں. مختلف جیسے عید کا موقع آیا تو وہاں پہ ہم ایک پراپر کمپین لانچ کرتے ہیں. ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک اس کو براڈر لیول پہ جا رہے ہیں میڈیا کے ساتھ، اور پھر واکس ہم نے مختلف شہروں میں ارینج کی ہیں، پھر ابھی سکولز کے اندر ہم جا رہے ہیں. تو براڈر ہم اس کنٹیکسٹ میں کام کرنا. منظر صاحب، پروگرام کے اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے روڈ سیفٹی کے حوالے سے اس وقت جو عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ جب روڈ پہ نکلیں تو آپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے نکلیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور اس سے آپ کی ایک نہ صرف خود خوش رہیں گے، آپ کی فیملی، آپ کا معاشرہ، آپ کا ملک خوش رہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، روڈ پہ نکلیں تو ایک ذمہ دار شہری کے لحاظ سے نکلیں، اپنے آپ کو بھی سیو رکھیں اور اپنے آس پاس دوسرے لوگوں کو بھی سیو رکھیں، کیونکہ آپ کی جان بہت قیمتی ہے. تھوڑی دیر کہیں ڈیلے ہو سکتا ہے، لیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر سے پہنچ جائیں، لیکن جو بائک ہے یا گاڑی ہے وہ تسلی سے چلائیں، کیونکہ آپ کی جان سے قیمتی کوئی بھی ایونٹ اور کوئی بھی چیز اور کوئی بھی جگہ پہ پہنچنا نہیں ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بار وقت.